औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। आज हदीस पाक का हमारा चौथा दिन है और बुखारी शरीफ की जो हमने किताब शुरू की हुई थी उसका भी आज आखिरी दिन है। कल इंशाल्लाह सही मुस्लिम का आगाज़ करेंगे। यहाँ पर अब ये कि किताबुर रिकाक से आज हमने हदीस पाक ली है। इसका मतलब है नरमी की बातों का बयान। ठीक है, तो बाप तो इस पर बहुत ज़्यादा है, तफसील में है। इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप के अंदर वो तस्वीर भी, ओरिजिनल जो बुखारी शरीफ है बुक, उसकी भी तस्वीर भेजूँगी। और जो आज अब हमने किताबुर रिकाक में से जो एक बाब है हिफ्ज़ुल लिसान यानी ज़ुबान की हिफाजत, इसके बारे में एक हदीस को आज हम देखेंगे। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फल यकुल खैरन औ लियस्मुतु व क़ौलिहि तआला मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीदुन। तर्जुमे को देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वो जो भी बात मुंह से निकालता है इसके पास निगरान तैयार होते हैं। हदीस पाक को देखें। हद्दसना मोहम्मद इब्नु अबी बकर मुक़द्दमीयु हद्दसना उमर इब्नु अली समिअ अबा हाज़िम अन सहल इब्न साद अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन यज़मुन ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलिहि अज़मुन लहु जन्नह। तर्जुमे को देखें। हज़रत सुहेल, पहले सनद को पढ़ा उसके बाद मतन को देखते हैं। पहले सनद देखें। हज़रत सुहेल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं कि जो शख्स मुझे अपने दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान यानी ज़ुबान और शर्मगाह की ज़मानत दे तो मैं इसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो बात यह है कि ज़ुबान की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले आप देखें ज़ुबान की हिफाजत के लिए तो हम अपने बड़ों से सुनते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो, है ना। तो मतलब ये कि अल्फाज का ख्याल रखा जाए। नॉर्मली जो बच्चियाँ शादी से पहले केयर फ्री बात करती हैं ना, ससुराल में जाके ज़रा उनको फिर मुश्किल इसलिए होता है कि वो तो फिलबदी बात कर दी। ठीक है, वहाँ के लोग समझते हैं शायद हमने इस रेफरेंस में इसने हमें कहा, इस रेफरेंस में कहा, इस वजह से कहा, हालांकि वो लाइल्मी में कहा होती है बात। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अल्फाज को बच्चियों को बताया जाए, बच्चों को भी, कि जो हम बात कर रहे हैं उसके पीछे नौयत क्या। ठीक है, तो ये बहुत ये भी सीखना ही पड़ता है क्योंकि हमारे घरों में गुस्से वाली ज़ुबानें, जल्दी बोलना, ऊंचा बोलना, ये वो सारी चीज़ें हैं। जब समझते हैं कि शायद इस तरह का तर्ज गुफ्तगू होगा तो दूसरे पे असर होगा, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत वाज़े अल्फाज में जवामिल कलम थे। क्या मतलब, जो हदीस हैं आप इंशाल्लाह आखिरी दिन हम वो लिया हदीस देखेंगे जो बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज से जामे बात की होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और हिल्म वाले थे, नरमी से बात फरमाते थे, ऊंचा नहीं बोलते थे। बल्कि सूरह हुजरात में जब आप पढ़ें तो वहाँ मना किया गया है कि ऊंचा ऊंचा मत बोलो। सूरह लुकमान में है कि गधों की सी आवाज़ में मत बोलो। ठीक है, और अगर आप देखें, आप आराम से बैठ के अगर बात करें ना तो हमेशा मसले का हल निकलेगा, हमेशा एक दूसरे की इज्जत रहेगी, हमेशा एहसास रहेगा कि हाँ दूसरे का एहसास किया। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सख्ती से ज़ुबान को इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए पूरा एक बाब बांधा गया बुखारी में हिफ्ज़ुल लिसान, ज़ुबान की हिफाजत। और फिर आप देखें बाज़ दफ़ा जब इंसान गलत बोलता है, गुस्से में बोल दिया,
یا تکبر میں بول دیا، بڑائی میں بول دیا، پھر ہم لفظوں کا بوجھ زندگی میں اٹھاتے ہیں۔ کیا خیال ہے نا؟ جب اس لیے ایک بعض دفعہ انسان دوسرے کے بچے کو بات کر دیتا ہے، کسی کے کھانے کی برائی کر دیتا ہے، اپنے کھانے کی تعریف، اپنے گھر کی تعریف، اپنے لباس کی، اپنے بولنے کی، اپنے علم کی بڑائی کر دیتا ہے، تو پھر اللہ انہی الفاظ کو پکڑ کے اس کو مجاہدے میں ڈال دیتے ہیں، وہی اس کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ ہمارے دل کے ارادے کو نہیں سمجھ سکتا، وہ ہمارے بولنے پر سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس لیے جب غصے میں بولیں گے، نفرت میں، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میں نے اس کو ایسے الجھانا ہے، ایسے وسوسوں میں ڈالنا ہے، کیونکہ یہ اس کا ویک ایریا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے زبان کے استعمال میں سوچ سمجھ کے بات کریں گے تو ہی۔ اب اگر دیکھیں فرض کریں بولنے میں غلطیاں ہو گئیں، ٹھیک ہے، تو کیا چیز ہے جو انسان کی غلطیوں کو ریموو کر دے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھنا جو ہے نا اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اب یہ کتاب الدعوہ میں سے ہم نے لیا ہے، کتاب الدعوت، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے انسان نے دعائیں کرنی ہے اور ذکر کرنا ہے اللہ کا۔ تو افضل ذکر تو لا الہ الا اللہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے بعد جب دعا مانگتے ہیں، یہ وہ بات ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اپنی زبان پر ذکر زیادہ رکھیں، استغفار، درود شریف، اور سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ورنہ تو اب دیکھیں یہ ہے نا کہ اگر کوئی مسئلہ، مشکل، پریشانی ہے تو آپ دعائے استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں۔ لیکن اگر آپ مشورہ، میں نے دیکھا ہے آج کے دور میں بھی خواتین جب ان سے بات کی جاتی ہے کم گو ہوتی ہیں، اور وہ استخارے کی دعا پڑھ کر پھر گفتگو شروع کرتی ہیں کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور اگر استخارے کی دعا نہیں یاد تو آپ سبحان اللہ کا ورد زیادہ رکھیں۔ سبحان اللہ پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور جو شخص 100 مرتبہ دن میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم پڑھے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی آخری حدیث ہے جس میں ذکر کے بارے میں بتایا کہ کم از کم 100 دفعہ تو آپ ایک دن میں پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم۔ بہت یہ عرش پر بہت وزنی ہے یہ کلمات۔ اور خالی سبحان اللہ پڑھنے سے روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا تو آپ کا ایک درخت جنت میں لگ گیا، اور وہ درخت کا تنا اتنا چوڑا ہوتا ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑ سوار اس درخت کے گرد چکر لگائے گا تو اس کو 70 سال لگیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اگر سبحان اللہ آپ نے 100 دفعہ پڑھا، آپ کا تو جنت میں فارم ہاؤس تیار ہو رہا ہے، پھر ایک وسیع و عریض باغ تیار ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے درخت لگ جائیں گے۔ لیکن زندگی میں بھی اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی، آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زیادہ پڑھیں گے، مسائل کا حل آئے گا، مشکلات کا حل بھی آتا ہے۔ جو چیز نہیں سمجھ آ رہی ہوتی اللہ شرح صدر کر دیتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے ان لفظوں میں، سبحان اللہ میں، الحمدللہ میں۔ کبھی جیسے آپ فون کریں کسی کو تو پوچھے جی کیا حال ہو، کہتے جی ٹھیک ٹھاک ہیں، بس جی گزر رہی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو کتنی فضیلت والا لفظ بولا آپ نے۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ، یعنی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا جس حال میں بھی ہے۔ تو اب جنت میں کتنے درجے زیادہ ہو گئے ہے نا الحمدللہ پر۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت دیکھی، اللہ کی تعریف ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ تو زبان سے غلطیاں تو ہو رہی ہیں، جو حفاظت لسان میں آپ نے حدیث پاک کو دیکھا تو اس میں غلطی تو ہو رہی ہے، لیکن وہ غلطی کیسے اریز ہوتی ہے، کیسے مٹ جاتی ہے؟ جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور ذکر میں یہی الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، اور سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
انسان کو ہو کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تمام فضیلت ہے، وہی توفیق دیتا ہے، وہی نیکی کرنے کی ترغیب دیتا ہے نا۔ تو 100 دفعہ صوفیہ کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ دن میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری حدیث کو دیکھیں، یہ لیے کتاب البیوع میں سے۔ بیوع کیا ہوتا ہے؟ تجارت، ٹھیک ہے۔ تجارت یہ جب ہم نے مدرسے میں پڑھا نا، قدوری شریف میں، کتاب کا نام ہے، یہ بھی ہدایہ کی طرح اور بہشتی زیور کی طرح کی کتاب ہے، جس میں مسائل کا حل ہے، اور اس میں کتاب البیوع جو ہے نا، یہ تجارت کے بیسکلی۔ اب آپ دیکھیں آج کے دور میں کتنا زیادہ آن لائن کام شروع ہو گیا نا۔ اب آن لائن کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، جو چیز آپ دکھا رہے ہیں گھر پہنچتی ہے وہ ویسی ہوتی نہیں ہے۔ تو اس کے اب کیا ہے، جیسے اس کے اندر ویڈیو بن سکتی ہے، اس کے بتائیں کہ یہ کپڑا ہے، یہ میڈیم سائز ہے، ایکسٹرا لارج ہے، اس کے بعد اس کی نمبر دیں، شولڈر اتنے کے ہیں، لینتھ اتنی ہے، سارا کچھ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، دھوکہ ختم ہو جائے گا۔ باب اس کے اندر کتاب البیوع میں ما یکرہ من الخداع فی البیع، بیع کہتے ہیں تجارت کو، سودے میں دھوکہ دینا حرام ہے۔ حدیث پاک کو دیکھیں، حدثنا عبد اللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن عبد اللہ بن دینار عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجل ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یخدع فی البیوع فقال اذا بایت فقل لا خلابۃ۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ سودے میں اس کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی چیز فروخت کرو تو یہ کہہ دینا کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جو جس کے ساتھ بیچ رہا ہے چیز وہ بھی تو سنے گا نا۔ تو دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے تو جس دن آسمان پر بادل ہوتے تھے یہ دکان اپنی بند کر دیتے تھے، کیونکہ گاہک کو کہیں کپڑا میچ کرنے میں، رنگ میں لانے میں، کوئی اس کا ڈیفیکٹ دیکھنے میں کہیں مغالطہ نہ ہو۔ پہلے تھوڑی ایسے ہوتا تھا، ہمارے تو آپ دیکھیں دکان پہ چلے جائیں اور اتنی بتیاں ہوتی ہیں، کپڑے کا رنگ میچ کر جاتا ہے، اس وقت جب خرید رہے ہوتے گھر آتے ہیں تو کہتے ہو یہ تو پھر بھی 19-20 کا فرق رہ گیا، کیونکہ اتنی تیز لائٹ میں صحیح رنگ میچ کرنا اس وقت لگتا ہے ٹھیک ہے، بعد میں آ کے لگتا ہے نہیں غلط ہو گیا۔ تو امام ابو حنیفہ کیا کرتے تھے کہ وہ دکان ہی بند کر دیتے تھے کہ کسی کو گاہک کو تکلیف ہی نہ ہو، اور جو اگر کپڑے میں ڈیفیکٹ ہے یا کہیں پر ہے تو وہ بتانا چاہیے۔ اور ایک ہی نشست کے اندر یہ قاعدے ہیں، اب تو خیر باقاعدہ یہ ایک مینجمنٹ اور بزنس اور اس کے بارے میں MBA اور پتہ نہیں کتنی ساری ڈگریز آ گئی مارکیٹنگ کے لیے بھی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر اس وقت بھی یہ بیع تھا، اس وقت تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ عورتوں کو یہ کیوں پڑھا رہے ہیں، کیا پتہ تھا آنے والے وقت میں بیع کی قیمت کتنی تجارت کی کتنی زیادہ قیمت ہو جائے گی، اہمیت ہو جائے گی۔ قیمت تو خیر کیا ہونی، اہمیت ہو جائے گی کہ خواتین گھر گھر میں آن لائن کوئی مسالے بیچ رہا ہے، کوئی میک اپ بیچ رہا ہے، کوئی کپڑے بیچ رہا ہے، کوئی گروسری بیچ رہا ہے، کوئی کیا چیز۔ تو بیع کو سمجھنا واقعی میں ضرورت ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کرتی تھی کپڑے کی، ٹھیک ہے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں مال جاتا تھا، اور وہ رئیس بڑی رچ خاتون تھی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجارت کا کام سنبھالا اور نکاح ہوا، اور پھر آپ نے یہ پڑھا ہوگا سیرت حضرت خدیجہ میں کہ انہوں نے بڑی محنت سے اس کاروبار کو ڈیولپ کیا تھا۔ پھر ایک چیز ہے بارگین کیا، قیمت کو کم کروانا، یہ جائز ہے ہمارے دین میں، ٹھیک ہے، کہ آپ کی قیمت ہے، آپ نے سوٹ لیا 1000 روپے کا، اس سے کہیں کہ نہیں میں 850 کا لوں گی، تو وہ جائز ہے، کم کرا سکتے ہیں۔ پھر جہاں بھی معاملہ طے ہو جائے اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ایک نشست میں، یعنی آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں اور اس کے وقت آپ بیچنے والے نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے 800 کا لے لو، خریدنے والے نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے،
لے لیا، تھوڑی دیر بعد وہ عورت آئی کہتی نہیں میں 750 کا لوں گی، نہیں، وہ جو ایک نشست میں بیٹھ کے بات طے ہوئی تھی گاہک کی اور دکاندار کی، اسی کے اوپر قیمت جو طے ہو گئی تھی وہی صحیح مانی جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ اس میں بڑی ڈیٹیل ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، کیونکہ کتاب البیوع پورا ایک چیپٹر ہے جس کے اندر مختلف باب کے ساتھ کی مناسبت سے احادیث کو لکھا گیا تاکہ تجارت کے اصول کو سمجھا جائے. اور پھر تجارت کے طریقے بھی فرق ہے، بیع سلم ہے اور قسم کی بیع بھی ہے، 5-6 قسم کی اور تجارت بھی جس کا ذکر ہے کیسے وہ کی جاتی ہے. جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ میں شہد لے کے گیا اپنے استاد کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جس باغ کا شہد ہے تو اس کا حصہ جو تمہارے والد نے انہوں نے اپنی بہنوں کو دیا تھا. تو میں خاموش ہو گیا. مولانا صاحب کہتے مجھے کیا پتا. لیکن یہ کہ ظاہر ہے جب آپ انصاف سے کریں گے تو پھر بعض لوگ تجارت میں باغات کی باغات ہوتے ہیں کہ کچے پھل کی تجارت کیسے کرنی ہے اگر لگا ہوا ہے، پکے ہوئے پھلوں کی تجارت کیسے کرنی ہے، درخت کو پورے باغ کا سودا کیسے کرنا ہے، ٹھیکے پہ کیسے لینا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو اسلام نے پوری طرح ایکسپلین کیا. جس طرح زکوٰۃ ہے ہمارے مال میں، اسی طرح سے اناج پر عشر ہے. پھر بارانی اور نہری نظام جہاں پہ نہروں میں ہے ان کا عشر بھی 20%، 10% اس طرح وہاں پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ کس طرح عشر ادا کرنا ہے. جو سبزیاں ہوتی ہیں جیسے ٹماٹر ہوگی، ہری مرچ، ان چیزوں پہ عشر نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں تازی ملتی ہیں، جلدی خراب ہو جاتی ہیں. وہ اناج جو سال ہر سال پڑا رہتا ہے، گندم ہو گیا، چاول ہے، اس کے اوپر عشر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو چیز کو سمجھنا چاہیے. جس طرح سنیار اپنی دکان میں سونے کی زکوٰۃ ادا کرے گا سال بعد، اسی طرح کسان بھی عشر ادا کرتے. تو بیع کے اندر اگر کپڑا ہے تو کپڑے کا ڈیفیکٹ ہے، اگر کوئی اس کو بتانا چاہیے گاہکوں کہ اتنا ایسے خراب ہے یا میں اتنا زیادہ دے رہا ہوں، یا کس کس کے گز جو ان کے پاس ہوتا ہے اس کو ناپ رہے ہیں اور کپڑا جو ہے کم ہو رہا ہے مقدار میں کچھ بھی، تو ایسے لوگوں کو آخرت میں پھر کفن بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن یہ عام زندگی کا تجربہ ہے. جو لوگ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے دائیں بائیں جو درزی کا کام کرتے ہیں، کپڑے کی میں کمی بیشی کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ وقت آتا ہے. تو ہر چیز میں جب اتنی ڈیٹیل میں دین اسلام موجود ہے تو ہر چیز کو سمجھنا ہے. کیونکہ اب خواتین آن لائن کام میں آ گئی ہیں، اس لیے پھر اس کو رکھا کہ تھوڑا بہت دیکھیں. بہت سی 3 دن کی 10 دن کی ورکشاپس بھی کنڈکٹ ہوتی ہیں کہ آپ نے موبائل کو کیسے استعمال کرنا ہے، اپنی چیز اپنی پروڈکٹ کو کیسے لے کے آنا، واٹس ایپ پہ گروپ کیسے بنانا، فیس بک پہ آپ چیزیں بیچ رہے ہیں اس کا لنک کیسے بنانا ہے، شیئر کیسے کرنا ہے. یہ پوری ایک مارکیٹ بنتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں سبزی پھل کے لیے کیسی کیسی ایپس آ گئی ہیں نا، 2-3 قسم کی، گھر بیٹھے چیزیں منگوائیں. تو وہ پتہ ہوگا تو اس کے اندر بھاؤ تاؤ کر کے تو پھر آپ اپنی چیزیں منگا لیں. ہاں اس چیز سے علماء کرام نے منع کیا ہے کہ اگر آپ باہر گئے 200 کی کوئی چیز ہے اور عورت ہنس ہنس کے دکاندار سے اس نیت پر، جو پہلے دن ہم نے حدیث پاک پڑھی تھی نیت پر، اس نیت پر کہ یہ مجھ سے کم پیسے لے لے، ہنس کے کہے تو دکاندار بھی کہے کہ ہاں چلو باجی 100 کا لے لو، 150 کا لے لو. یہ چیز حرام ہے. اپنا ایمان بیچ کے چیز نہ خریدیں. ٹھیک ہے کہ بازار گئے ہیں ذرا دیکھا ہے اور اس کو بھی ذرا باتیں کی ہیں دکاندار سے ہنس ہنس کے، اور وہ بھی کہتا چلو کوئی نہیں تم لے لو 50 روپے کم، کیونکہ دل پشوری کی ہے، دل خوش کی ہے. بری بات ہے، یہ بہت سخت بری بات ہے. کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ بازار اور غسل خانہ یہ 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں شیاطین ہوتے ہیں. ضرورت کے تحت جائیں، جلدی وہاں سے آپ نے اپنی چیز خرید لی، گھر کو واپس آئیں. اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. اور جب اویلیبل ہے آپ کے پاس مارکیٹنگ کی چیزیں جو خواتین آن لائن کریں، ان چیزوں کو سمجھیں، پھر مارکیٹ میں اب چیز بیچیں اور دیانتداری سے. ٹھیک ہے. ہم نے بھی اسی لیے ایک گروپ اتنا اپنا اس میں رکھا ہوا ہے واٹس ایپ پہ، جہاں پہ آن لائن خواتین جو ہیں وہ چیزیں خریدتی ہیں، اپنی بیچتی بھی ہیں. اور اس میں یہ پھر بات وہی ہے کہ آپ صحیح چیز بیچیں. اللہ کا شکر ابھی تک کوئی اس میں شکایت نہیں آئی. لیکن آن لائن چیزوں میں لوگ جب جوتے کا سائز ہے، جوتا تو پہن کے دیکھیں گے تو ٹھیک آئے گا نا.
یہ ایسی پروڈکٹس جو ہوتی ہیں ان کو تو چیک کر کے ہی خریدنا ہے، لیکن بہرحال کوشش یہ کریں ایمانداری سے کمایا ہوا مال جو ہے اور رزق حلال جو ہے بہت برکتوں والی بات ہے، جن کے گھروں میں آج بھی اس چیز کا احساس اور خیال رکھا جاتا ہے۔ اگلی حدیث پاک کو دیکھیں، کتاب المغازی میں سے لیا۔ کتاب المغازی کے بارے میں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ غزوات کا بیان ہے۔ غزوہ اور سیریہ میں فرق ہوتا ہے۔ غزوہ کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اس جنگ میں شریک ہوئے، اور سیریہ یہ تھا کہ خود شریک نہیں ہوئے لیکن کسی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود شمولیت نہیں تھی لیکن کوئی صحابی گیا۔ تو ہم یہاں آج غزوات کی بات کریں گے، اور غزوات کے اندر پہلے غزوہ بدر کو دیکھ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کتاب المغازی کے اندر نا بڑی ڈیٹیل موجود ہے تمام غزوات کے مختلف پہلوؤں کو، جیسے غزوہ بدر ہے، اس کے اندر صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی، ایریا کون سا بنا، اور اس میں جو غزوے میں شریک صحابہ کرام تھے ان کی تعداد کیا تھی، پھر ابو جہل کا جو قتل تھا اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل موجود ہے۔ لیکن ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کی فضیلت بھی بہت ہے، جو شہید ہوئے تھے پھر اس غزوے میں ان شہداء کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کہ جب وہ دنیا سے گئے، سورہ البقرہ میں ہے اور بھی سورہ انفال میں بھی، کہ جب یہ شہادت کا رتبہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو یہ پرندوں کی شکل میں جنت کے باغوں میں اڑ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق بھی عطا کیا۔ تو غزوہ بدر میں جو منافقین جب آدھے راستے میں ساتھ چھوڑ گئے تھے تو 313 صحابہ کرام رہ گئے تھے، اور دوسری طرف جو کفار کا لشکر تھا وہ 1000 کی تعداد میں موجود تھا۔ اب دیکھیں 313 اور 1000 میچ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کیوں؟ توکل اللہ پہ تھا۔ 313 صحابہ کرام کا توکل کیا تھا؟ اللہ پہ تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے مدد کی، اور یہ جو غزوہ بدر کے مقام پہ جو جنگ ہوئی تھی مسلمان جیت گئے تھے۔ تو اس سے بہت سے سبق ایسے، یہ پہلا غزوہ سن 2 ہجری میں ہوا، جب وہ مسلمان ہجرت کر چکے تھے، اس کے بعد اگلے سال یہ غزوہ ہوا، اور اس کے اندر ایمان کا لیول بھی پھر مسلمانوں کا بہت زیادہ ہو گیا تھا، توکل بھی اللہ پہ ہو گیا۔ بلکہ ایک موقع آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ شاید مسلمان شکست کھا جائیں گے، تو انہوں نے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی، اتنا روئے کہ ان کے کندھے پہ جو کپڑا تھا گر گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اتنا نہ روئیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تھا کہ اگر آج مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو اللہ کا نام لینے والا کون رہے گا؟ تو یہ جذبہ جو ہے نا، یہ مسلمانوں جہاد والا جذبہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، عربوں سے نہیں، پوری مسلم امت سے چاہتے ہیں کہ یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ہو، اور وہ جو آنے والا وقت ہے، جیسے امام مہدی کے آنے کا وقت ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت میں وہ جو وقت امام مہدی کا ہوگا اس کے اندر وہی طریقہ غزوات جو ہے نا واپس آ جائے گا، لوگ تلواروں سے لڑیں گے، ٹھیک ہے، گن اور پسٹل اور بم اور یہ چیزیں نہیں استعمال ہوں گی۔ اور اس زمانے کی ترتیب کیا تھی؟ دونوں مسلمان اور کافر آمنے سامنے میدان میں ہوتے تھے، مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے ان کو اس دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جاتی تھی۔ جب مکافر انکار کرتے تھے تو مسلمانوں میں سے ایک نکلتا تھا سوار، اور سامنے سے بھی ایک، ان دونوں کی جو ہوتی تھی جنگ، اس کے بعد 2 2 5 5، اور اس کے بعد آخر میں گھمسان کی جنگ ہوا کرتی تھی۔ یہی ترتیب واپس آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب غزوہ بدر کا شکست ہو گئی اللہ تعالیٰ نے،
کافروں کو شکست دی، اللہ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایک مٹھی میں مٹی ڈال کے کافروں کی طرف پھینک دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایک مٹھی کیا کرے گی، سامنے تو ہزاروں کی تعداد میں کافر ہیں۔ تو آپ نے اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کریں، آپ کی مدد کی جائے گی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جتنے فرشتے تھے اسی وقت انہوں نے بھی اپنی مٹھی سے مٹی کو پھینکا اور کافروں کی آنکھوں میں چلی گئی، اور پھر کافروں نے جو جگہ میدان لیا تھا وہ بڑا اچھا تھا، اور ادھر مسلمانوں کے پاس ذرا ریت والا تھا، اور یہ ہوا کہ جب بارش اللہ نے کی تو کافروں کی جگہ پھسلن ہو گئی، ان کی مٹی ریت نے ابزارب کر لیا پانی، بلکہ جمع کیا مسلمانوں نے اور اس کو استعمال کیا، اور جب جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اب جب کافر واپس گئے تو ان کو بڑا غصہ تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمان چھوٹی سی جماعت تھی اور جیت گئی۔ تو انہوں نے فوراً تیاری دوبارہ شروع کی کہ اگلے سال ہم دوبارہ حملہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ احد، یعنی کہ احد کے مقام پہ اگلے سال سن 3 ہجری میں احد کے مقام پر دوبارہ غزوہ لڑا گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ترتیب یہ دی کہ ایک چوٹی کے اوپر مسلمانوں کو کھڑا کیا جو مسلمانوں کے حصے میں میدان آیا، اور کہا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے دین میں ہے کہ امیر جو ہوتا ہے نا اس کی بات ماننی ہوتی ہے۔ 3 لوگ ہیں، ایک کو امیر بنا لے، سفر ہے، ایون سفر میں بھی، اور اگر حکومت میں ہے تو اگر وہ ناجائز بات پہ نہیں اکسا رہا تو اس امیر کی بات کو ماننا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، اگر عوام غلط ہو گئی تو پھر غلط قسم کے حکمران آئیں گے، جیسے عوام ویسے حکمران، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ اس وقت امیر جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ایک چوٹی پہ مسلمانوں کو کھڑا کیا کہ جو مرضی ہو جائے، جب تک میں نہیں کہوں گا اس چوٹی سے نہیں ہٹنا۔ جنگ شروع ہو گئی، پورا جنگ ہو گئی، مسلمان جیت رہے تھے، جیت گئے۔ پھر بیچ میں کسی نے یہ مسلمانوں کے حوصلے کو کم کرنے کے لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا وصال کر کے، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ پھر دندان مبارک شہید ہوئے، اس کی وجہ سے بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو الگ جگہ پہ رکھا تاکہ آپ اپنے اس زخم اور سے درد سے راحت پا جائیں۔ بہرحال مسلمان جو چوٹی پر تھے انہوں نے جب دیکھا کہ کفار تو بھاگ گئے ہیں تو ان کے دل میں کیا آیا کہ یہ جو مال پڑا ہے، تلواریں اور چیزیں، ہم ان کو اکٹھا کریں، مال غنیمت۔ انہوں نے چوٹی چھوڑ کے جب مال کو جمع کرنا شروع کیا تو خالد بن ولید جو اس وقت کفار کے ساتھ تھے، کافروں کے ساتھ تھے، انہوں نے فوراً اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بیک سائڈ سے حملہ کیا، اور جیتا غزوہ احد مسلمان ہار گئے تھے۔ کیوں؟ اپنے امیر کی حکم عدولی کی وجہ سے، حکم ہی نہیں مانا کہ چھوڑنا ہی نہیں ہے جب تک میں نہیں کہوں گا، اور مال کی لالچ میں خسارہ کیا ہوا کہ مسلمان ہار گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اور بھی غزوات ہیں، غزوہ تبوک کی بات آتی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے ذکر، اور بھی جگہ سورہ انفال میں ذکر ہے۔ تبوک جو ہے نا یہ مدینہ سے تھوڑا آگے فاصلے پر ایک جگہ ہے جہاں پر 10,000 کی تعداد میں مسلمان جو تھے وہ شامل ہوئے، اور کفار اس سے بھی زیادہ 1,00,000 کے قریب تھے۔ بہرحال وہ زمانہ تھا جب شدید ترین گرمی تھی اور فصل پکنے کا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا، سفر لمبا تھا، سواریاں تھی نہیں، ایک ایک اونٹ پر اور گھوڑے پہ 3 7 صحابہ کرام تھے، ایک بیٹھتا پھر باقی چلتے، پھر بیٹھتے باقی چلتے، باری باری۔ اس طرح وہ تبوک کے مقام پر پہنچے، اور بعض صحابہ کرام جو تھے وہ صرف کاہلی اور سستی کی وجہ سے مدینہ میں ہی رہ گئے کہ اچھا ابھی جاتے ہیں، کل چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے۔ حالانکہ جب نبی کا حکم آ جائے، جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، جب حکم آ جاتا ہے نا تو فوراً اس پہ عمل کرنا ہے، بے شک وہ ہجرت کا حکم ہے، بے شک وہ غزوے میں شامل ہونے کا حکم ہے۔ اسی طرح حضرت حنظلہ کے لیے بھی بات آتی ہے کہ حضرت حنظلہ کا جس دن نکاح ہوا اور جنگ میں جانے کے لیے اعلان ہوا مدینہ میں، تو وہ اپنی اہلیہ وہ اپنے اسی رات صبح وہ اپنے جنگ میں شامل ہو گئے، اور جب شہادت ہوئی تو حضرت حنظلہ کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے فرشتے غسل دینے کے لیے آئے حنظلہ کو،
ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات مانی، اور دیکھیں فرسٹ نائٹ اپنے چلے گئے جنگ کے لیے اور شہادت پائی، تو کیا رتبہ ہوگا اللہ کے ہاں، سبحان اللہ۔ ابھی تو ہمارے نوجوان آج اس جذبے کو سمجھتے نہیں ہیں نا، پھر جذبہ آئے، جیسے دیکھیں 1965 کی وار تھی پاکستان میں، تو جذبہ کتنا سربلند تھا، کتنا سب ایک ہو گئے، کوئی تفرقہ کچھ نہیں تھا، اور مسلمان جنگ جیت گئے۔ 1965 کی وار کے حالات، واقعات، روحانی طور پر، اجتماعی طور پہ کیسے اس کی پلاننگ کی، سب کچھ زبردست تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے غزوہ تبوک میں جب گئے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا چلائی اور جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، کافروں کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور وہ جنگ لڑی نہیں، اتنی دہشت اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی ڈال دی تھی، اور یہ بغیر جنگ لڑے فاتح بن کے واپس آئے۔ تو 3 وہ لوگ صحابہ کرام جو نئی جنگ میں جا سکتے تھے، ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا کہ ان کو اپنی غلطی پہ بے حد ندامت ہوئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو مدینہ میں مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا کہ جب تک ہمارے نبی ہمیں معاف نہیں کریں گے ہم بھی اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں بھی تم لوگوں کو نہیں کھولوں گا۔ بہرحال اللہ کا حکم آیا، ان کو رسیاں کھولی گئیں، اپنے گھروں کی طرف گئے، اور پھر انہوں نے یہ دیکھیں یہ وہ والی توبہ ہے جو ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے، یہ ایسی نہیں ہماری جیسی توبہ ہے، گناہ کر لیا پھر سوری، اور پھر گناہ کر لیا پھر سوری، پھر توبہ پھر گناہ، نہیں، سچی توبہ، سچی توبہ، توبۃ النصوح جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، سچی توبہ، اس کے بعد واقعی میں انسان وہ گناہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح وہاں پہ اس کے بعد غزوہ حنین کا ذکر آتا ہے، اور اس میں تو مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم آج تو مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کافر جیت ہی نہیں سکتے اور مسلمان جیت جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں آیا تھا۔ جو بھی ہم نے حفاظت، زبان کی حفاظت کے بارے میں حدیث کو سنا اور اس کو سمجھا، تو بات وہی ہے کہ لفظوں کا اثر ہماری زندگیوں پر آتا ہے۔ ہم کسی کے بچے کو کہہ دیتے ہیں نا تمہارا بچہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے، اپنا بچہ ہی کمزور ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کو کہہ دیتے ہیں واجی میرے کھانوں میں تو ذائقہ ہی بہت ہے، ان کے ہی بچے بیمار ہوتے ہیں، ان عورتوں کے جن کے ذائقے جو سمجھتی ہیں ذائقے بڑے اچھے ہیں۔ بہرحال پھر اس کی تفصیل میں جائیں گے، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو غزوہ حنین پہ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ آج تو مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کافر نہیں جیت سکتے، وہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا تھا اور یہ غزوہ جیتے تھے، لیکن اس میں بھی مشکلات آئیں، اور یہ بھی سبق انہوں نے سیکھا کہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ واقعہ افک کی بات آتی ہے سورہ نور کے اندر، تو ایک غزوے سے واپس جب آ رہے تھے، افک کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، تو جب بھی کسی غزوے پہ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی ایک بیوی کو ساتھ لے کے جاتے تھے، قرآن اندازی ہوتی تھی، قرے میں جس اہلیہ کا نام نکلتا تھا اسی کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ تو واقعہ افک کی تفصیل سورہ نور کے اندر ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ غزوے سے واپسی پر ایک جگہ پر قیام کیا، اور اس کے بعد اس قیام کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر سو گئی تھیں، اور ان کا ہار جو ان کی بہن کا تھا وہ لے کر آئی ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات کو نازل کیا تھا کیونکہ پانی نہیں تھا وہاں پہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا ہوا تھا کہ یہ اس وقت یہاں سو گئی، پانی ہے نہیں، نماز کا وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے وجہ سے آسانی کی پوری امت پر۔ تو آج آپ دیکھیں کہیں ایسی ریموٹ ایریاز میں، اب تو خیر پانی وافر مقدار میں ہے، لیکن یہ کہ جب نہیں تھا یا آنے والے وقت میں نہیں ہے تو نماز اور غسل اور تلاوت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تیمم کا ہونا۔ پھر تو تیمم کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک نیت، دوسرا پاک مٹی، اور پھر یہ کہ آپ نے اس مٹی پہ ہاتھ رکھ کے جھاڑا اپنے چہرے پہ پورا ایک دفعہ، پورا ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ماتھے سے ٹھوڈی تک ہاتھ پھیر لیا، وہ چہرہ ہو گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ مٹی پہ ہاتھ رکھا، جھاڑا، اور
ہاتھوں سے لے کے کونی اور کونی کو پھر سیدھا کریں، واپس ہاتھ سیدھا ہاتھ کی طرف آئے، دونوں ہاتھوں کو کر لیا، اب آپ نے پاکی حاصل کر لی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو بھی ایسے کرنے کے بعد نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے فقہ کے حساب سے، حدیث پاک کے، کیونکہ میں نے تو ایک ایک حدیث ایک ایک کتاب اس میں سے حصے میں سے لی تاکہ تھوڑی سی آگاہی آج کے دور کے حساب سے ہو جائے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پوری کتاب کو تفصیل سے پڑھا جائے۔ بڑی سعادت ہے اگر ایسا موقع زندگی میں مل جائے، ورنہ تو آپ دیکھیں ڈائجسٹ اور کیا ٹک ٹاک اور کتنی چیزوں میں انسان زندگی کا وقت ضائع کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے احادیث کا مطالعہ کرتا ہے تو خواتین سوچتی ہیں کہ ہاں ہماری زندگیاں ایسی ہوں کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔